वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में जो एक सियासी सूरत हाल है जिस पे तकरीबन रोज़ ही गुफ्तगू होती है, जो मेजर डेवलपमेंट्स हों या ख़बरें हों, तो उसकी बजाय सोचा कि आज हम बात करें सियासत पर जो एक रुझानात हैं जो हमें कुछ अरसे से सियासत में नज़र आ रहे हैं, सियासी माहौल से, हमारे सियासतदानों से जुड़े हुए मनफी असरात हैं बहुत से के, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उन पे बात भी की जाए। इस साल अप्रैल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उसको तब्दील किया गया और उसके बाद से तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसों के ज़रिए अवाम को मुतहर्रिक किया। ज़िमनी इंतखाबात में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मगर अब कुछ दिनों से अपने जलसों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज जो है लॉन्ग मार्च के साथ साथ उसकी भी कोशिश की। 25 मई, 28 अक्टूबर, उधर भी तब भी ये इस तरह का एहतजाज हमने देखा अर्ली इलेक्शंस के लिए जो किया। मगर जब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब की जो उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद जब लॉन्ग मार्च को थोड़ी देर के लिए मौखर किया गया तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो सड़कें वगैरह ब्लॉक करें एहतजाज करने के लिए। मगर इसके ऊपर एक बहुत रिएक्शन हमने देखा कि जब आम शाहराएं हों, मोटरवेज हों, बाजार, स्कूल, कारोबार, इन सब को भी जो एहतजाज के ज़रिए जब इनके ऊपर फ़र्क पड़ा तो एक बहुत अवाम का शदीद रद्द अमल भी सामने आया। जो बंदिश की वजह से लोगों को तकलीफ़ हुई, मसाइल पैदा हुए, उसकी वजह से एक रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी लोगों का हमने देखा। तनकीद वैसे भी बहुत हुई और इसीलिए शायद एक जो ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है उसके अंदर अवाम ने धरने और एहतजाजी सियासत जो है इन दोनों को रद्द किया है। दूसरा एक जो रुझान हमने सियासत में देखा है वो है मज़हब का इस्तेमाल। ये हमेशा ही हमारे सियासत में एक एलिमेंट ज़रूर रहा है। इसके ऊपर बहस भी बहुत हुई है, तनकीद भी हुई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट पिछले दिनों में ये जो एक रुझान है इसको हमने बढ़ते हुए देखा। एक तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासकर इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया मजहबी पैरेलल्स को, जैसे मदीना की रियासत का जिक्र किया, जिहाद का जिक्र किया और इस तरह की गुफ्तगू की, तो अब दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी अब इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी गुफ्तगू की जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और शायद जो उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ वो भी इसीलिए हुआ। इसके साथ साथ तीसरा एक जो रुझान है वो है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। इस पर भी इस साल पिछले कुछ सालों से बहस हो रही है, इस साल तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हमने देखी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है और क्या होना चाहिए, मगर अब तो बात ये भी हो रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और सियासी जमातें हैं उनको ज़रूरत है एक दूसरे से डायलॉग करने की, इंगेज करने की, ताकि एक नया टेम्पलेट जो है सियासत का, जिसको हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ द गेम भी अंग्रेज़ी में, वो तैयार करना होगा। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आज साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिलडैट के, और हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा, डायरेक्टर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म IBA। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी आमिर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उनका लॉन्ग मार्च मौखर हुआ तो उन्होंने, सर हमने देखा, हम एक्सपेरिमेंट ही कह सकते हैं, उन तजुर्बा उन्होंने किया कि ज़्यादा एक एहतजाज का मौसर तरीक़ा तो शायद हो ही सही कि सड़कें ब्लॉक करो, शाहराएं ब्लॉक करो, और ताकि एहसास हो लोगों को कि ये एक जमात है और ये अपना स्ट्रीट पावर इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। मगर उसका जो रिएक्शन अवाम की तरफ से आया वो बहुत मनफी था। क्या आपके ख्याल में अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो, वो इस तरह के एक्शन से, इस तरह के इक़दामात से गुरेज करेंगे? एक तो मेरे ख्याल में कोई मुनज़्ज़म कॉल नहीं थी एहतजाज की, बड़ी नीम दिलाना सी कॉल है। और जो भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें एक तारीख रही है खुद पाकिस्तान में भी कि लोग जब एहतजाज भी करते हैं, हड़ताल भी करते हैं, पहिया जाम भी करते हैं, और वो मतलब है कहते हैं दुकानें भी बंद होती हैं। कराची में तुमने एक पूरा दौर था कि हर वक्त MQM जो थी उसकी बजाते में ये सारी चीजें करती थी। उससे पहले आप याद करें कि यही चीज जो है वो
بھٹو صاحب کے خلاف جب موومنٹ چلی تھی PNA کی تو اس میں بڑا زبردست احتجاجی تحریک چلی تھی. تو ہماری ایک پوری تاریخ ہے احتجاج کی. طلبہ تنظیمیں بہت احتجاج کرتی تھی زمانے میں, جو ٹریڈ یونین تھی وہ احتجاج کرتی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہ احتجاج آپ اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جمہوری آپ کی بات جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی. بالکل یقیناً اس بات پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ توڑ پھوڑ نہ ہو, مار پیٹ نہ ہو, ہڑتال بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن بعض اوقات حالات واقعات لوگوں کو اتنا جھنجلا دیتے ہیں, اتنا دھکیل دیتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ احتجاجی سیاست کریں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ PTI بحیثیت جماعت جو ہے یہ کوئی احتجاج کرنے والا اس کے DNA میں نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ اربن مڈل کلاس کی پارٹی ہے, اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں اور بھی مطلب ہے کہ لو انکم گروپ کے بھی لوگ شامل ہیں, لیکن جس کا ایک DNA ہے وہ یہی ہے. تو ان کے خمیر میں نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا جیلا ایلیمنٹ نہیں ہے جو MRD کے دور میں نکل کے ضیاء الحق صاحب کے خلاف جب بڑی زبردست احتجاج ہوا کرتا تھا تو کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں یہ کہوں کہ جی سیاسی جماعتوں کا جو احتجاج ہے, ہڑتال ہے, کوئی منفی چیز ہے. تو کیونکہ ہم نے بطور طالب علم بھی ہم کیا کرتے تھے, اور ہم نے ہمیشہ جب پیپلز پارٹی جب ضیاء الحق صاحب کے خلاف کیا کرتی تھی تو ہم نے دیکھا اور لوگ سپورٹ کرتی تھی. تو یہ منفی مثبت یہ side of the divide you are standing. جی بالکل ٹھیک. سر بلال صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بلال صاحب, عامر صاحب نے جیسے کہا کہ ایک تاریخ ہے ہماری, اور تاریخ شاید ہماری انڈیپینڈنس سے بھی پرانی ہے اس طرح کے احتجاج کی. پر سر جو سروے آیا ہے پچھلے دنوں میں, اس کے اندر تو بہت واضح ہے کہ جہاں, بلکہ آپ میرے خیال میں آپ نے اس پہ کامنٹ بھی کیا تھا کہ جہاں ایک اکثریت عمران خان صاحب کے نئے الیکشنز کے مطالبے کو سپورٹ کرتی ہے, اکثریت جو ہے لانگ مارچ یا احتجاج یا پروٹیسٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. جی بہت شکریہ, آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں احتجاج کی حد تک تو بالکل ہماری تاریخ بھی ہے, اور احتجاج جمہوری حق بھی ہے, اور احتجاج ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ احتجاج ایک ایسی شکل اختیار کر لے جس میں راستے بند ہونے شروع ہو جائیں, ٹریفک نہ چل سکے, لوگ اپنے کام کاج کو نہ جا سکیں, بزنسز آپریٹ نہ کریں, تو پھر وہ لوگوں کو پسند نہیں آ سکتا. اللہ یہ کہ لوگوں کے اندر جذبات اتنے زیادہ بھڑک جائیں کہ وہ پھر اپنے ان چیزوں کی, روزمرہ کی زندگیوں کے معمولات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کہیں اب یہ جنگ ہے اور اب ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں کہ یہ نوبت تو نہیں آئی, لوگوں نے اس کو جنگ نہیں سمجھا ہے. لوگ بہت ایک ماڈریٹ سا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ نے جس سروے کی بات کی ہے اس پہ لوگ, یعنی اس سروے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اینٹائی PTI سروے ہے, کیونکہ اس پہ 2/3 اکثریت سے لوگ PTI کے سٹانس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ فریش الیکشن کرائیں, فوری الیکشن کرائیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ بھی پسند نہیں کر رہے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں نہ جائیں. وہ چاہتے ہیں, اکثریت یہ چاہ رہی ہے 54% کہ آپ قومی اسمبلی میں جا کے اپنے آبجیکٹیوز کے لیے کام کریں, اور وہ بالکل یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہی اکثریت, کیونکہ اس سے ڈسرپشن ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل واضح تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی پھر یہ کال دی ہے کہ سڑکوں کی بندش بند کر دی جائے اور لانگ مارچ میں شرکت کریں آپ. یعنی لانگ مارچ بھی وہ جس سے کہ لوگوں کے معمولات ڈسٹرب نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ بہت سینسیبل بات ہے, اور PTI کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے, دوسری پارٹیوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ احتجاج کے ایسے راستے اڈاپٹ کریں. جیسے انگلستان میں بھی جب ریلی نکلتی ہے تو سڑک کے ایک طرف بالکل وہ سڑک ٹریفک بلاک نہیں ہوتی, لوگ چلتے رہتے ہیں, ٹریفک چلتی رہتی ہے, کاروبار بند نہیں ہوتے. یہی کام پاکستان میں ہونا چاہیے. ہمارا تو اکانومی اتنی ہماری کمزور ہے کہ ہمیں تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی رکتی ہو, تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں, ہمارے کاروبار بند ہو جائیں. یہ تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. تو احتجاج بالکل کرے, لیکن اس طرح سے کرے کہ معمولات نہ رکیں. صحیح. جی عنبر صاحبہ, یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں ایگزیکٹلی لائن ڈرا ہونی چاہیے, دس از اے بٹ ہارڈ ٹو سے, کیونکہ ایک طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اپریل میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس کے بعد احتجاج نہ کرتے, جلسے نہ کرتے, تو شاید وہ آج اتنے مقبول نہ ہوتے جتنے ہیں. تو
احتجاج ضروری بھی ہے ان اے وے, جو ہمارا ایک ہم جس طرح اینالائز کرتے ہیں سچویشن کو, اس سے لگتا ہے کہ وہ احتجاج ضروری بھی بہت ہے, لوگوں میں مقبولیت بھی اسی وجہ سے آتی ہے, مگر دوسری طرف بہت جلد آپ اس یو کین کراس اوور ٹو دا سائڈ جہاں لوگوں کو لگے کہ آپ کا احتجاج جو ہے وہ ان کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے, اس لیے آپ مقبولیت کھونا شروع کر دیں. جی عارفہ, دیکھیں ظاہر ہے اگر ہم بات کریں احتجاج کی, اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس کو احتجاج کا بالکل حق ہے, اور مطالبات کو منوانے کے لیے بھی احتجاج کرنے کا حق ہے. لیکن اگر ہم آئین اور قانون کی بات کریں تو ایک سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا کا اور کیس بھی ہے, جس کا ایک فیصلہ بھی سامنے آتا ہے, جس میں ایک جو حدود ہیں ان کا تعین کیا گیا تھا. اس میں جو باقی شہریوں کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس پہ انفرنج نہ کریں, اس کی خلاف ورزی نہ ہو, تب آپ بے شک احتجاج کریں. تو جس میں آپ کی رائٹ ٹو فری موومنٹ ہوتی ہے, تو اگر آپ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کر رہے ہیں تو لوگوں کی ظاہر ہے رائٹ ٹو فری موومنٹ انٹرپٹ ہوتی ہے. اگر آپ ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے تو پھر آپ کی رائٹ ٹو ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو یہ سب بنیادی حقوق جو آئین میں آپ کو ملتے ہیں, ان کی خلاف ورزی نہ ہو دوسرے شہریوں کے اگر ان کے لیے, تو پھر یو ہیو ایوری رائٹ ٹو پروٹیسٹ. اور میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی رہی ہے ٹو پروٹیسٹ, جو ریلیز کرے, وہ بالکل کامیاب رہی ہے. بس میرے خیال میں میں ایک اور بات کہوں گی کہ اسلام آباد بھی کچھ شاید عادی ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ 2013 سے تو ہم اسی قسم کے لانگ مارچز اور احتجاج, بلکہ اگر آپ پیچھے جائیں لیکن مسلسل ہر سال آپ کو اگر نظر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی احتجاج, کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے. اس کے باوجود کہ اس کا نتیجہ جو احتجاج یا لانگ مارچ کرنے آتے ہیں ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے, لیکن باز بھی نہیں آتے. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر جب لوگوں میں اتنی مشکلات پیدا ہوں گی تو پھر لوگ غصے کا بھی اظہار کریں گے. بہت سارے ٹی وی چینلز نے جو لوگ پھنس گئے تھے, جو ہسپتال تک نہیں پہنچ پا رہے تھے, جن کا آنا جانا مشکل ہو گیا تھا, جو کام پہ نہیں جا پا رہے تھے, ان کے غم و غصے کا ظاہر ہے آپ کو عکاس بھی نظر آیا, جو آپ کو سروے کے ذریعے بھی نظر آ رہا ہے. تو میں خود سمجھتی ہوں کہ احتجاج کرنا چاہیے, مگر ظاہر ہے ایک کچھ حدود ہوتے ہیں, کچھ خیال ہوتا ہے یعنی بنیادی حقوق کا دوسرے لوگوں کے لیے. ہم بات کریں عامر ضیاء صاحب سے, احمد بلال محبوب صاحب سے اور عنبر شمسی صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں اوور آل جو سیاست آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر جو رجحان ہے. عامر ضیاء صاحب, سر ویری کوئکلی, جو مذہب کا استعمال ہو رہا ہے, بہت ہم نے عمران خان صاحب نے بھی کیا, اس پہ بھی تنقید ہوئی, حکومت میں اگر وہ گفتگو کرتے تھے اپوزیشن میں آ کے انہوں نے اس سے زیادہ کی, اور اب حکومت کی طرف سے بھی جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, انٹیریئر منسٹر کے ایک آدھ بیانات خاص طور پہ بہت پریشان کن منفی رجحان ہے, یہ تو اس کو تو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں سیاست میں جو ہے دین کا استعمال, مذہب کا استعمال تو ہے, ایک عرصے سے ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی مطلب تبدیلی نہیں آئی. مطلب ہے کہ تحریک پاکستان کی بنیاد بھی اگر آپ دیکھیں تو مذہبی نعرہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست, گو کہ معاشی اور سیاسی حقوق کا اس میں زیادہ ڈومیننس تھا, لیکن ایک طرح کا مذہب ہماری ہمیشہ سیاست میں استعمال ہوا ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں مذہب کو. ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو اس کی جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے, تبدیلی کے لیے, مثبت چیزوں کے لیے آپ اس چیز کو مذہب پہ وہ کہتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے, اب مطلب فرقہ واریت پھیلانے کے لیے, لوگوں میں قتل و غارت گری کا جو رجحان ہے اس کے لیے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کا استعمال کریں. مذہب کی ایک بہت مثبت, دین اسلام کی ایک بہت ہی مثبت قوت ہے, اور اس پہ جیسے عمران خان جو سمبلزم, علامتی سمبلزم استعمال کرتے ہیں ریاست مدینہ کا, تو وہ ایک کہتے ہیں ایک منصفانہ سماج کی بات کرتے ہیں. وہ میرے خیال میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم اس کو منفی کہہ رہے ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پاکستانیوں کی میں کہوں گا کہ جو اکثریت ہے, ایک بھاری اکثریت 90%, 98% لوگ جو ہیں اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں کریں گے. ہاں وہ تصور الگ الگ ہوگا کہ عنبر کا ایک اور ذہن میں ہوگا, ریاست مدینہ کا تصور میرا کوئی اور ہوگا, لیکن اس میں جو ہوگا وہ پازیٹیوٹی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو مارنے کے لیے, انتقام کے لیے یا اس کے لیے ہو رہی ہے بات نا. اچھا, اسی طرح جو جہاد کا کانسیپٹ ہے, تو جہاد کا کانسیپٹ بھی ایک طرح کا مثبت ہے کہ جب آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہو, نا انصافی کے لیے ہوتے ہو, اپنی آزادی کے لیے ہوتے ہو, جہاد بھی کوئی, وہ تو اب وار آن ٹیرر کے بعد اس چیز کو جو ہے ہمارے یہاں جو ہے ایک منفی اس کے اندر لوگ سہم گئے اس کا نام لیتے ہوئے. تو جہاد جو ہوتا ہے وہ صحیح سر ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ
صرف ڈیفائنس سے بھی ہوتا ہے, قلم سے بھی ہوتا ہے, کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو جہاد کا بھی جو استعمال ہے لفظ کا وہ غلط نہیں. ہاں اگر جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں, جیسے ہمارے حکومت کے اہلکار کہہ رہے ہیں کہ بڑے ایک نیرو اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز ہے, انہوں نے یہ بات کی تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا, تو اس چیز کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, وہاں پر ایک منفیت آ جاتی ہے. بالکل وہاں ٹھیک پر سر. یہ چیز فرقہ وارانہ آگ لگا رہا ہو, کسی کو کافر کہہ رہا ہو, یہ غلط بات ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ٹھیک مذہب سر, وہ جو مذہب اس کو ضرور استعمال صحیح کرنا سر. چاہیے. یہی احمد بلال صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں. احمد صاحب آپ اتفاق کریں گے جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹنکشن کریٹ کی ہے عامر صاحب نے؟ کسی حد تک جی میں اتفاق کرتا ہوں. مذہب بڑی دو دھاری تلوار ہے. اس سے آپ لوگوں کو بہت موٹیویٹ کر لیتے ہیں, لوگ جذباتی طور پہ بہت اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہی کسی مرحلے پر مذہب کا وہ جو تصور ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے, وہ آپ کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ اس سے تھوڑی سی ڈیویشن ہے, وہ ویسا نہیں ہے, تو وہ ریاکٹ بھی اتنا ہی وائلنٹلی کرتے ہیں آپ کے خلاف. اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو مذہب کے کسی بنیادی چیز کی خلاف ورزی کر دی ہے, اور وہ پھر اس کے اوپر آپ کو ریاکٹ کرتا ہے, آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا جو پازیٹیو استعمال ہے وہ بھی الٹیمیٹلی اسی طرف لے جاتا ہے جہاں پہ یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے اپنی اسٹیٹ کا ایک رخ متعین کر دیا تھا جب ہم نے قرارداد مقاصد پاس کر لی تھی کہ اب ریلیجن ہماری اسٹیٹ کا ایک بڑا لازمی حصہ ہے. اب ہم there's no going back on that. اس سے کس طرح سے نکل کے اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ لوگ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں. ہم نے تو خیر اس کو اسلامک اسٹیٹ بنا لیا, لیکن ہمارے ہمسائے میں جو اسٹیٹ تھی وہ تو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے. وہاں پہ بھی مذہب کا اتنا شدید استعمال ہو رہا ہے, اور وہاں پہ بھی جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایک پاپولزم کا بھی ایک موومنٹ ہے جو کبھی مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے, اس کا بھی ایک شاخسانہ ہے. میرے خیال میں اس پہ بڑی ہماری پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جب مذہب کا نام لے یا جب مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں تو انتہائی احتیاط سے کام لیں, اور کوشش کریں کہ مذہب کو بالکل لوگوں کو ذاتی زندگی تک ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں, اس میں اپنی انٹرپریٹیشنز لا کے لوگوں کو اس حد تک موٹیویٹ نہ کر دیں کہ وہ پھر وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جائے. ہم گفتگو کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب سے, احمد بلال محبوب صاحب سے اور عنبر شمسی صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے. عنبر صاحبہ obviously اب آپ کے پاس ایک اور بھی بہت اہم ایشو لے کے آنا ہے جس اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس حوالے سے, and I'd like you to comment on that. اگر آپ مذہب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, اگر آپ اس پہ بریفلی بات کر لیں, اور پھر یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے, کچھ سیاستدان پہلے بھی کرتے تھے بٹ اب میرے خیال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعتوں میں تو کنسنسس سا بن رہا ہے کہ سیاستدانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کر کوئی ایک نئے رولز آف دا گیم بنانے پڑیں گے. جس طرح سیاست چل رہی ہے اس طرح یہ چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے, میں بریفلی کامنٹ کرنا چاہوں گی جو مذہب کا آپ نے جو ذکر کیا تھا اور سیاست میں اس کا استعمال. دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو 2018 میں پہلے تو ان کا احتجاج, اور پھر اس کے 2016-17 میں جو احتجاج, پھر ان کی کچھ حد تک کامیابی, اور پھر ظاہر سڑکوں پہ وہ نکلتے ہیں. یہ دیکھا ہے ضرور کہ کیونکہ ان کے جو انہوں نے مین اسٹریم پارٹیز کا کچھ ووٹ بینک بھی ختم ہوا تھا, دوسری طرف مطلب تھوڑا سا ایٹ انٹو دیئر ووٹ بینک, اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ان کی جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مذہب کی اہمیت اس پہ کوئی شک نہیں ہے, تو وہ استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فائن لائن جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ مختلف سیاسی جماعتیں اور یہ مین اسٹریم کی سیاسی جماعتیں سینکلی بھی استعمال کرتی ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی شامل ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی شامل ہیں,
اور کچھ حد تک میں کہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لیول تک آپ کو وفاق کی سطح پر جو سیاست ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پہ تو بالکل نظر نہیں آتا، لیکن لوکل لیول پہ تو استعمال ہوتا ہے، اور یہ الائنسز اتحاد بھی آپ کو صوبے کے حد تک آپ کو نظر بھی آتے ہیں، اس لیے کیونکہ لوگوں کو اور مین اسٹریم پارٹیز کو معلوم ہے. جی امبر صاحب if you can move on to the next question. I just want to finish this that I think کہ یہ کہنا کہ کیونکہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی جماعت نے تعاون کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا تھا، اور وہ ایسا دور تھا جہاں ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لیڈر احسن اقبال صاحب ان پہ حملہ بھی ہوا تھا، اور جو ابرار الحق صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں نارووال کے، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ لوگوں میں یہ جذبہ تھا لیکن اکسایا بھی جا رہا تھا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جس طرح سے چاہے جاوید لطیف صاحب ہوں، امبر صاحبہ سوری وقت ذرا کم ہے، دوسرے پوائنٹ پہ بھی آپ آ جائیں. I don't think any political party can maintain that timeline، اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جب اسلامی ٹچ استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ مذہبی جنونیت کو آپ ہوا دے رہے ہوتے ہیں، آپ ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. جی عامر صاحب، شاید امبر صاحبہ اسٹیبلشمنٹ پہ وہ دا سیم کویسچن ٹو یو عامر صاحب، کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس پہ جس قسم کی اب بحث ہو رہی ہے، بہت انیوژول ہم کہہ سکتے ہیں کہ بحث ہے، ان دا سینس کہ اب تو لگتا ہے کہ سب جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ اس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا جو ریلیشن شپ ہے. دلچسپ بات ہے کہ ٹھیک ہے مانا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مائکروسکوپ کے نیچے ہے اور اس پہ تنقید بھی بہت ہو رہی ہے، اس کے اوپر بڑا کھل کے تنقید ہو رہی ہے جس کی پہلے ماضی میں مثال نہیں ملتی تھی. لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور، سب کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دے. حکومت کی خواہش ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی کے لیے اس کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج کا ہاتھ ان کے سر پہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی کرپشن نیریٹو جو کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں شروع کیا گیا تھا اور جس کی بڑی عوام میں قبولیت بھی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو. اور چونکہ اب عمران خان کے تصور میں فوج نے اس نیریٹو سے ذرا سا مطلب ہے کہ وہ ہٹی ہے، اور تو اس لیے ان کو شکایت ہے، تو ان کی بھی وہی خواہش ہے. تو تمام ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی پاور پلیئر ہے پاکستان میں، تو وہ ہماری فرنچ پولیٹیکل پارٹیز یا گروپس ہیں کہ جن کا پاور پالیٹکس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی تو وہ جہاد کرتے رہتے ہیں، ان کا ایک الگ وہ ہے مسئلہ. لیکن جو بھی پاور پالیٹکس میں ہیں ان سب کی خواہش ہے کہ جی فوج ان کے بہاف پر ہو، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آپ پرائیویٹلی بات کریں گے تو یہ تنقید کر رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست اور نون لیگ کے اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے بھی کہ جناب فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری ریاست کی ساخت ایسی ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہمیں 18% جو ہے تقریباً فائنینشیل ریسورسز ملے تھے، اور 30% ہم لوگوں نے 30% برٹش انڈیا کی ہم نے آرمی کو انہیریٹ کیا تھا. تو پہلے دن سے وہ لاک سائیڈڈ ہے. ہمارے جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں پہلے دن سے بہت کمزور ہیں، اس کے مقابلے میں فوج زیادہ منظم، زیادہ آرگنائز ہو رہا ہے. تو یہ پوری اس کی ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. لیکن آج کے اس میں دیکھیں تو یہ بحث میں سمجھتا ہوں بہت وہ ہے، اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے گا کوئی چیز تبدیل ہونے کمٹمنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. جی احمد صاحب، آبویسلی عامر ضیاء صاحب کے خیال میں تو بالکل کوئی کمٹمنٹ یا سنجیدگی نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹیز گفتگو کرتی ہیں. پر سر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک طرف بھی اگر ہم رکھ دیں تو اب جس طرح سیاست رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، میرے خیال میں یہ تو اب ہم سب کو ہی شاید احساس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیٹھ کے تو گفتگو کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سال جتنی کھینچا تانی ہوئی ہے، آپ نے معیشت کا بھی ذکر کیا، معیشت کیسے چلے گی اگر اتنی جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ڈسٹرسٹ ہوگا، کانفرنٹیشن ہوگی. دیکھیے یہ حقیقت پسندی تو یہ ہے کہ جب تک یہ ریئلائزیشن نہ آ جائے کہ ہمارے ملک میں یہ ایسا نظام نہیں چل سکتا کہ کتابوں میں ایک چیز لکھی ہو اور حقیقت میں ڈی فیکٹو کچھ اور ہو رہا ہو. اس نظام میں تو کوئی چھوٹا سا کاروبار نہیں چلتا، پورا ملک 22 کروڑ کا کیسے چلے گا. تو یہ ریئلائزیشن اگر آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ٹیمپلیٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بالکل واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے. ان کا کوئی کام نہیں ہے سیاسی معاملات پہ دخل اندازی کا، اور ان کو اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. انہیں اپنا پروفیشنل کام کرنا چاہیے.
انہیں نیشنل سیکورٹی کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور کسی بھی وقت جو کانسٹیٹیوشنل سول گورنمنٹ ہے اس کے احکامات کو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اس کے اوپر کسی ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیمپلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور فوج اگر یہ کہہ رہی ہے آج کہ ہم نے یہ رول اپنے لیے منتخب کر لیا ہے اور اب ہم اسی پہ واپس قائم رہیں گے، تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے اور اس کے علاوہ کسی رول کی تلاش نہ کریں. بالکل صحیح. جی عنبر صاحبہ، جیسے احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک موقف تو سامنے آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ سیاست سے دور ہو گیا، ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. مگر پھر جب وہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا سیاسی بیانات سے ہمیں لگتا ہے کہ فوج کی طرف سے آتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، ان کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں؟ دیکھیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے ان سیاسی پریس کانفرنسز سے، جیسے آپ نے بھی بات کی اور بالکل درست بات کی، کہ یہ اگر فیصلہ لے لیا گیا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اتنا جلدی نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ یہ جو جس کوآپریشن مداخلت کی بات عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں آج، کہ ان کو مدد فراہم کی جاتی تھی جب قانون سازی کرنی ہوتی تھی، یا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کے بھی دعوے ہیں کہ مدد فراہم کی جاتی تھی یا نہیں کی جاتی تھی، اور ظاہر تاریخ بھی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک ڈس انٹینگلمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ شاید لمبا نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ جو سیاسی قیادت ہے مختلف جماعتوں کی، وہ بھی ظاہر ہے بار بار اس مداخلت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر فوج کو لگتا ہے کہ ان کو شاید جواب بھی دینا لازم ہوتا ہے، which is a slippery slope, as you pointed out, کہ یہ سیاسی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک آئیڈیلسٹک دنیا میں تو ہم بات کر سکتے ہیں، اور بہت سالوں سے کریں، کئی دہائیوں سے کریں، کہ رولز آف دا گیم طے ہونی چاہیے یا آئین اور قانون کے مطابق چلیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بات چیت کی، لیکن کچھ تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ورنہ اسی طرح چلتا رہے گا نا کہ ایک جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوگی تو وہ فوج کو بہت کچھ کہے گی، یا کہے گی کہ آپ مداخلت آپ نے کیوں کی، یا آپ نے کیوں نکالا، یا آپ نے کیوں ڈرنک کیے تھے الیکشنز. پھر جب وہ باہر آ جائیں گے، جب حکومت میں ہوں گے، تو پھر کہیں گے یہ 1 پیج ہے، یہ بہت آئیڈیل سسٹم ہے، نظام ہے، تعریفیں ہوں گی. تو یہ جو منافقت ہے میرے خیال میں لوگوں کو نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں کئی محرکات ہیں، کئی فیکٹرز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ جو بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے بیانات اور ان کی مہمات کے ذریعے، اور پھر اس قسم کی پریس کانفرنسز، اور پھر جس قسم کی آپ کو فوج کی طرف سے بھی ایک موقف نظر آتا ہے، میرے خیال میں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو شاید رولز آف دا گیم، بات چیت، یہ ضروری ہے. بار بار کہا جاتا ہے، شاید مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں لگتا پاکستان میں ہوگا یا نہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. چلیں، آپ نے کسی کو سزا نہیں دینی، آپ مشرف کو نہیں دے پائے، اس کے ساتھ اور مسائل پیدا ہو گئے تھے، اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن یہ بات چیت اس لیے اب اور بھی لازم ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں یا جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں مختلف قسم کی فالٹ لائنز ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں جہاں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک ایسا فورم ہے، کوئی ایسی ایک اتفاق رائے ہے کچھ بنیادی معاملات پہ. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.